नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये चीज लिखा दे मैंने, ये इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा हुआ है. ये दिस इज वेरी, ये इंपॉर्टेंट है. मैनी टाइम्स उन्होंने इसमें से पूछा है. रिलेटिव प्रोनाउन है हमारे पास विच, हु, दैट एंड whom. ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं. दे आर यूज्ड विद इन अ सेंटेंस. ठीक है, दे आर यूज्ड विद इन अ सेंटेंस. दिस इज द बुक विच आई लाइक. ठीक है, ही इज द बॉय हु हैज गॉट फर्स्ट पोजीशन. आई नीड द आंसर दैट इज करेक्ट. आई नो whom you are talking to. ठीक है, हालांकि आप देख लें ये विच, हु और whom इनसे क्वेश्चन भी स्टार्ट होते हैं, लेकिन जब ये सेंटेंस के मिडल में आ जाएं, या सम टाइम ऐसा होता है कि ये स्टार्ट में रहते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं होता, सेंटेंस आता है. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हु इज कमिंग हियर, आई नो क्लियरली. कौन इधर आ रहा है मुझे पता है. तो ये क्वेश्चन नहीं बना बल्कि हमारी एक सिंपल स्टेटमेंट थी. तो इसके लिए हम उसको भी रिलेटिव प्रोनाउन डिक्लेयर करेंगे. अक्सर उन्होंने पेपर में रिलेटिव प्रोनाउन से ही पूछा है. तो ये इंपॉर्टेंट है. इसका फंक्शन ये होता है कि ये एक सेंटेंस में दो नाउन्स को रिलेट कर रहा है. आई नो विच ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, या आई नो विच आंसर इज करेक्ट. इस तरह यानी ये आ जाता है. या दिस इज द स्टूडेंट हु हैज गॉट अ प्राइज. अब स्टूडेंट और प्राइज को इसने आपस में रिलेट कर दिया. आई नो whom यू आर टॉकिंग टू. अब आई और यू जो है ये सारी चीजें जो है ये रिलेट हो गई whom से. ठीक है, तो इट इज दिस इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन. अगर सिंपल इंडिकेशन आप इसकी याद रखें, इसमें कोई वो डिफरेंस नहीं है प्रीपोजिशन या हेल्पिंग वर्ब वाला. सिंपल इंडिकेशन ये है, इफ इट इज अ सिंपल सेंटेंस विदाउट अ क्वेश्चन, तो ये इसमें क्या आएगा, अगर ये आ जाएंगे दे विल बी रिलेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट हमारे पास है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. हाँ, इसमें अगेन वही डिफरेंस आएगा. इंटेरोगेटिव मींस स्टार्ट क्वेश्चन. ठीक है, अब वही सारे जो है वो आपके स्टार्ट में आएंगे बिकॉज दिस बिगिन अ क्वेश्चन, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे. लेकिन इसमें अगेन वही कंडीशन अप्लाई हो रही है प्रपोजिशन और हेल्पिंग वर्ब वाली. फॉर एग्जांपल, विच इज द करेक्ट चॉइस. विच इज द करेक्ट चॉइस, या ये तो हो जाएगा इज की वजह से प्रोनाउन, लेकिन आप कहें विच चॉइस इज करेक्ट तो चॉइस नाउन आ गया, तो वो बन जाएगा एडजेक्टिव. हु के लिए ये रूल नहीं है, whom और हु के लिए नहीं, हुज के लिए है. ठीक है, हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक. या जब हम एडजेक्टिव में कहेंगे हुज बुक इज दिस. ठीक हो गया, तो अगेन वही कंडीशन है. ये मैंने उसके साथ इसलिए नहीं लिखा ताकि पहले रिलेटिव हो जाए. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल इज फ्रॉम अ वर्ब रेसिप्रोकेट. Reciprocate means equal action. For example, if I help you, you help me. I talk to you, you talk to me. ठीक है जी. I come to your house, you come to my house. यानी जहां equal action आ जाए तो वहां हम reciprocal का वर्ड यूज करते हैं. और इसमें हमारे पास सिर्फ दो प्रोनाउन है, each other, one another. कोई कंडीशन नहीं है इसमें एडजेक्टिव्स की या हेल्पिंग वर्ब की, कुछ भी नहीं है. They are helping one another. They are playing with each other. They are talking to one another. They are solving questions for each other. ठीक है, मिसाल के तौर पर दो बच्चे बैठे हुए हैं, वो एक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो दूसरा जो उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है. ठीक है, अगर एक दूसरे से बात कर रहा है तो दूसरे से बात कर रहा है. ठीक है, इसी तरह क्लास की सिचुएशन आप ले लें कि इफ आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर टॉकिंग टू मी. ऐसा नहीं होगा कि मैं आपसे बात करता रहूं, आप मुझे रिप्लाई ना करें, तो फिर रेसिप्रोकल नहीं बनेगा. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन. ईच अदर, वन अनदर. वन और ईच में डिफरेंस ये है कि अगर तो टू पर्सन्स या पार्टीज का जिक्र हो तो उसके लिए जनरली हम ईच यूज कर सकते हैं, और मोर देन टू हो तो वन आता है. लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ठीक है, एवरी और वन और ईच, इनमें डिफरेंस ये है. यहां भी हमने देखे ईच पढ़ा था, यहां पे भी ईच अदर के साथ आ रहा है. इसमें फंक्शन ये है कि अगर टू पार्टीज हो, मिसाल के तौर पर दो टीम्स मैच खेल रही हैं, आप कहेंगे वन ईच, दोनों का एक ही गोल है. ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा की बात हो जाएगी, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी गेम है जिसमें 3-4 प्लेयर्स आपस में मिल एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, तो हम कहेंगे वन एंड अदर. ठीक है, इस तरह ये है, लेकिन इट इज नॉट अ हार्ड फास्ट रूल. कोई इसमें ऐसा ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है अगर आप वो लिखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है इनडेफिनेट प्रोनाउन.
دس از اگین امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے پاس جو امپورٹنٹ ہیں وہ پرسنل پروناؤن, ریلیٹیو, انٹروگیٹو اور انڈیفینٹ, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. انڈیفینٹ مینس انسرٹن, جس کا کوئی پتہ نہیں ہے, ناٹ شیور. اس میں کون کون سے جاتے ہیں؟ ون. اب یہ دیکھیں, یہ کوانٹٹی والا ون ہے لیکن یہ انڈیفینٹ والا ون ہے. اب یہ آپ سے وہ پیپر میں پوچھ سکتا ہے, ون کو انڈر لائن کر کے آپ سے وہ ایڈجیکٹو بھی پوچھ لے گا, انڈیفینٹ بھی پوچھ لے گا, اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ کوانٹیٹیو نومیرک پروناؤن بھی پوچھ لے گا. اب آپ نے آگے چیک کرنا ہے کہ ون کو وہ کسی چیز سے ریلیٹ کر رہا ہے یا ان جنرل کر رہا ہے. مثال کے طور پر ون امانگ دا ہول کلاس, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ آپ کو فکس آئٹم دے دے, ون آف دا بکس, ون آف دا آنسرز, ٹھیک ہے, تو پھر تو وہ ہو جائے گا نومیرک. لیکن ون سم اکیلے کے لیے یوز کرتے ہیں, ون شوڈ پرفارم ونز ڈیوٹی, ون شوڈ کم ارلیئر, ون شوڈ ناٹ بی لیٹ, ٹھیک ہے, تو یہ ون جو ہے یہاں کے اوپر اٹ از پروناؤن. اب کسی کو نن کی جگہ ہم ون بھی یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح آگے ہم چلیں, سم ون, نو ون, ایوری ون, اینی ون, نن, ٹھیک ہے, یہ بھی دیکھ لیں, نن, ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں. یہ انڈیفینٹ اس لیے کہلاتے ہیں سم ون. مثال کے طور پر میں آپ کلاس میں کہتے ہیں جی سم ون از ڈسٹربنگ فار ایگزامپل. اب سارے سوچ میں پڑ جائیں گے کہ جی کہ یہ سم ون کون ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, حالانکہ نہ بھی کیا ہو کسی نے, نارملی نہیں کرتے, اچھے بچوں ہوتے ہیں, پڑھتے ہیں کلاس میں. تو ون, سم ون, نو ون, ایوری ون, اینی ون, نن. اسی طرح سم باڈی, نو باڈی, ایوری باڈی, اینی باڈی, یہ سارے کے سارے انڈیفینٹ پروناؤن ہیں. کوئی بھی ہو سکتا ہے, سم باڈی کوئی بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, ایوری باڈی سارے. مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک کو پنش کرنا تھا, ہم نے سب کو کر دیا, تو سارے پریشان ہو جائیں گے, کنفیوژن کریٹ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک کو کرنا تھا, کسی کو بھی نہیں کیا, نو ون, وہ بھی بچ گیا, ٹھیک ہے. تو ایک یعنی انڈیفینٹ انسرٹینٹی جہاں کریٹ ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انڈیفینٹ پروناؤن. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ وی ہیو ٹو ٹائپس, 10 and 11, ریفلیکسو اینڈ ایمفیٹک پروناؤن. ہیں یہ سیپریٹ, لیکن چونکہ ان کی کمپوزیشن جو ہے وہ سیم ہے, اس لیے میں ان کو سائڈ بائی سائڈ پڑھاؤں گا. Reflexive pronoun is formed by adding self or selves with personal pronoun. Emphatic pronoun is added by adding self or selves with personal pronoun. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہم یوز کرتے ہیں himself, herself, myself, yourself, themselves, etc. ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کا یہ ریفلیکسو یا ایمفیٹک مان جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کمپوزیشن دونوں کی سیم ہے, کبھی کبھی اکثر انہیں اس میں سے پوچھا بھی ہے. ڈفرنس دونوں میں کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں مائی سیلف, آپ نے کہا مائی سیلف, دیم سیلفز, دیم سیلفز, یور سیلفز, یور سیلفز, ہم سیلف, ہم سیلف, ہر سیلف, ہر سیلف. کمپوزیشن تو دونوں کی سیم ہے, بائی لیٹرز, بائی ورڈ, دونوں میں یعنی سیم چیز آ رہی ہے. ڈفرنس کیا ہے؟ ریفلیکسو میں ڈفرنس یہ ہے کہ جو ورب کا آبجیکٹ ہے, یعنی جس کے اوپر سبجیکٹ نے ایکشن کیا ہے, وہ سبجیکٹ خود ہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایکشن جو ہے سبجیکٹ کا وہ اپنے ہی اوپر ہوا ہے, اس نے اپنے ہی اوپر کوئی ایکشن کیا ہے. یعنی ٹارگیٹ آف دا ورب, آبجیکٹ آف دا ورب, آبجیکٹ آف دا سبجیکٹ جو ہے وہ پرفارمر خود ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ایمفیٹک پروناؤن ہے اس میں آبجیکٹ از سم تھنگ ایلس, اس میں جو ورب کا سبجیکٹ کا جو ٹارگیٹ ہے جس پر کام ہو رہا ہے کوئی, وہ کوئی اور چیز ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس میں فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک ورب ہے کل, قتل کر دینا, مار دینا. دیکھیں ہی کلڈ ہمسیلف, اس نے خود کو قتل کا مار دیا, اس نے خود کو مار دیا. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوا؟ ہی سبجیکٹ تھا, کل ورب تھا, لیکن آبجیکٹ کیا چیز بن گئی؟ وہ خود ہی. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے ریفلیکسو, رائٹ. لیکن اس سائڈ پر آئیں, اس میں ایمفیٹک از یوزڈ فار سٹریس, یہ اصرار کرنے کے لیے, سٹریس کرنے کے لیے, انشور کرانے کے لیے, انسسٹ کرنے کے لیے یہ چیز یوز ہوتا ہے. اب اس میں ہم نے کہا ہی ہمسیلف کلڈ دا اسنیک, ایک اسنیک آ گیا تو اس نے خود اسنیک کو مارا. ٹھیک ہے. تو اب اس میں دیکھ لیں ہی سبجیکٹ ہے, کل ورب ہے, لیکن اس کا آبجیکٹ کیا ہے؟ اسنیک, کوئی اور چیز ہے, ہی خود نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم نے ہمسیلف کس لیے یوز کیا؟ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ ارشد کلڈ اے اسنیک, ٹھیک ہے, آپ کو یقین نہیں آتا,
میں آپ کو کہتا ہوں ارشد himself killed a snake, ارشد نے خود snake سانپ کو مارا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم یوز کرتے ہیں خود کو اس کے لیے آئے گا ریفلیکسو, لیکن جب ہم یوز کریں گے خود اس کے لیے آئے گا ایمفیٹک. فار ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں کہ آپ بورڈ پر دیکھتے ہیں یہ ساری میں نے نوٹس یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں جی یہ میں نے پڑھایا ہے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں سر یہ آپ نے نہیں, یہ کسی اور نے پڑھایا ہے. آپ کو یقین نہیں آتا تو میں کہوں گا یار میں نے یہ خود پڑھایا ہے, میں نے خود لکھا ہے, یہ سارا میں نے خود لکھا ہے, خود سمجھایا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, تو اب جب میں نے خود کا ورڈ یوز کیا تو وہ کس لیے تھا, وہ سٹریس کے لیے تھا, ایمفیسس کے لیے تھا, اس سے نکلا ہے ایمفیٹک. نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں ہمارے پاس ہے ٹاک. آئی ٹاک ٹو مائی سیلف, میں خود سے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ویسے روٹین میں نہیں ہے, آپ سمجھیں کہ جی کہ میری عادت ہی ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن ویسے ایگزامپل کے طور کے اوپر اکثر لوگوں کو تھوڑا سیلف ٹاکنگ کی عادت بھی ہوتی ہے. آئی ٹاک ٹو مائی سیلف, آئی مائی سیلف ٹاک ٹو ہم. فار ایگزامپل آپ نے مجھے کوئی میسج دیا کہ جی آپ نے اس سے یہ بات کرنی ہے, میں نے اس سے بات کی, لیکن آپ کو یقین نہیں آیا کہ میں نے اس سے بات کی یا نہیں, یا کہیں آپ کے مائنڈ میں یہ نہ ہو کہ میں نے کسی اور کو نہ کہہ دیا ہو. تو اب کیا ہوگا, اب یہ ہوگا کہ میں کہوں گا جی میں نے خود اس سے بات کی ہے, میں نے خود اس کو سمجھایا, میں نے خود اسے دیکھا, میں خود اس سے ملا. تو آئی مائی سیلف ٹاکڈ ٹو ہم. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس ایک ہے ورب دیکھ لیں, ہیلپ. شی ہیلپس ہر سیلف, اپنی مدد آپ کرنا, خود اپنی مدد کرنا. شی ہیلپس ہر سیلف, وہ اپنی مدد خود کرتی ہے. لیکن شی ہر سیلف ہیلپس دا پور. میں آپ سے کہتا ہوں کہ کسی خاتون کے بارے میں کہ جی کہ وہ غریبوں کی مدد کرتی ہے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کو تو کوئی اور ہیلپ کرتا ہے تو وہ آگے ہیلپ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, یا آپ کو یقین نہیں آتا تو ایمفیسائز کرنے کے لیے, سٹریس کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ نہیں وہ خود غریبوں کی مدد کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو خود اور خود کو, یہ میں اردو میں بھی آپ کو ادھر لکھ دیتا ہوں, خود اور خود کو. ٹھیک ہے, اکثر آپ نے سنتے ہوں گے دہشت گرد نے بم سے خود کو اڑا دیا, بلیو ہم سیلف, دا بمبر بلیو ہم سیلف اپ. ٹھیک ہے, لیکن خودکش نے خود بم اڑا دیا, لوگوں کو مار دیا, ہی ہم سیلف بلیو دا پیپل. ٹھیک ہے, تو یہ ڈفرینس ہے بٹوین ریفلیکسو اینڈ ایمفیٹک پروناؤن. ٹھیک ہو گیا کہ جب کوئی, اس کو ایک کامن ایگزامپل میں دیتا ہوں. تو فار ایگزامپل آپ فزکس میں پڑھتے ہیں ریفلیکشن آف لائٹ, کہ رے آف لائٹ ایمٹس فرام اٹس سورس اسٹرائکس اینڈ کمز بیک. تو وہ فنومینا کے پروسیس کیا کہلاتا ہے, ریفلیکشن آف لائٹ. آپ اسی سے ریفلیکسو یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی ایکشن پرفارم کرے اور وہ پرفارمر پر ہی ریٹرن ہو جائے, ٹھیک ہے, کسی اور کی طرف سے نہیں, خود اس کی اپنی طرف سے, تو وہ کیا ہوگا, وہ ریفلیکسو پروناؤن ہوگا. لیکن اگر پرپس جو ہے وہ صرف تھوڑا سا ایمفیسائز کرنا ہو, سٹریس دینا ہو, اب کتنی دفعہ, ہزاروں دفعہ دن میں ہم یہ خود کا ورڈ یوز کرتے ہیں کہ میں خود گیا تھا, میں خود آیا تھا, میں نے خود اس سے ملا تھا, میں نے خود یہ چیز خریدی تھی, میں خود اسے سمجھا کر آیا تھا. اب فار ایگزامپل 6 مہینے بعد آپ کہتے ہیں کہ سر آپ نے پروناؤن تو پڑھایا نہیں. میں کلاس میں کہتا ہوں جی میں نے خود آپ کو پڑھایا تھا, میں نے خود آپ کو سمجھایا تھا, میں نے خود سارا لکھا تھا. تو وہ کیا چیز ہے, وہ ایک سٹریس کے لیے یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو دس از ڈفرنس بٹوین ریفلیکسو پروناؤن اینڈ ایمفیٹک پروناؤن. اس میں اگر آپ سے وہ کوشچن پوچھیں گے تو وہ دونوں چوائسیز میں یہی دو دیں گے. دیر از نو کانسیپٹ آف ایڈجیکٹو یا اس میں پریپوزیشن یا ہیلپنگ ورب وغیرہ کا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. دس از آل اباؤٹ پروناؤن. چونکہ ہمارے پاس بورڈ کی سپیس جو تھی وہ لمیٹڈ ہوتی ہے, اس لیے ارادہ تو یہ تھا کہ ہر جو ٹائپ ہے اس کے ساتھ ایک ایک دو سینٹنسز میں ڈیفائن کر دوں, پرٹیکولرلی وہ جہاں ایڈجیکٹو سے ڈفرینس ہے, لیکن بورڈ کی سپیس کی وجہ سے اس میں پاسبل نہیں ہے. کلاس روم سیشن ہوتی ہے تو اس میں ہم نے کرنا, وہ اس پہ تو پاسبل ہوتا ہے, لیکن یہاں کے اوپر چونکہ میں نے پورا لیکچر آج کمپلیٹ کرنا تھا پروناؤن کا, اس لیے یہ کیا ہے. ان شارٹ ہم نے, میں آپ کو ریوائز کر دیتا ہوں, ہم نے جو ہے وہ جو مین ٹائپس پڑھی ہیں اس میں پرسنل پروناؤن, ڈسٹریبیوٹیو, اس کے بعد ڈیمونسٹریٹو, نومیرک, کوانٹیٹیو, انٹروگیٹیو, ریلیٹیو اور ریسیپروکل. پھر اس کے بعد اس کے علاوہ ہم نے ایمفیٹک پڑھا ہے اور یہ ریفلیکسو پڑھا ہے. 11 ٹائپس آف پروناؤن وی ہیو اسٹڈیڈ 11 ٹائپس آف پروناؤن ہیئر. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ دیکھ لیں کہ اتنی ڈیٹیل سے میں کہتا تو نہیں ہوں, کلیم تو نہیں کرتا, لیکن کوشش کی ہے کہ میکسیمم ساری ٹائپس پروناؤن کی جو ہو سکتی ہے وہ آپ کو یہاں کے اوپر کور کروا دوں اس پورے لیکچر میں. یاد رکھیں 3 پارٹ آف سپیچ بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ کو ان پر گمان ہے تو آپ کو انگلش لینگویج پر کی نالج رہے گی. اس میں پروناؤن, ورب اور ایڈورب, یہ 3 آپ کو آنے چاہیے. دوسری چیز, آپ کو
ڈفرینس بتایا ہے بٹوین پروناؤن اینڈ ایڈجیکٹو، وہ اس لیے بتا دیا کیونکہ جب وہ آپ سے پروناؤن کی آئیڈینٹیفیکیشن پوچھے گا تو ساتھ ایڈجیکٹو کا آپشن دے گا، لیکن اگر وہ پروناؤن کی ٹائپس میں سے پوچھے گا تو پھر پروناؤن کی ٹائپس ہی اور دے گا. تو آپ نے دو چیزیں تیار کرنی ہیں، ایک ان ساروں کو بائی ٹائپ تیار کرنا ہے اور ایک آپ نے ان کو بائی آئیڈینٹیفیکیشن تیار کرنا ہے ود ڈفرینس آف ہیلپنگ ورب پریپوزیشن اینڈ ناؤن ود دا ایڈجیکٹو. I hope this lecture will be beneficial for you. Thank you so much.